बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब, आज मैं आपके साथ जिस अहम मौजू पे गुफ्तगू करने लगा हूँ, ये आज के इस पुरफितन दौर की बहुत अहम ज़रूरत है कि हम किस तरीके से अल्लाह तक पहुँचने के लिए किसी रहनुमा को पहचानें। अगर इंसान अल्लाह तक पहुँचना चाहता है तो उसको अल्लाह तक पहुँचने के लिए अपनी ज़ात की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अपनी ज़ात की पहचान कर लेगा तो ही वो अल्लाह तक पहुँचेगा। सैयदना शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा करमल्ला वजहुल करीम फरमाते हैं, मन आरफ़ा नफ्सहु फ़िल फ़ना फ़क़द आरफ़ा रब्बहु बिल बका। जिसने अपनी ज़ात में मौजूद कमियां, कुजियाँ, कोताहियाँ, ख्वाहिशात नफसानी, इन चीज़ों को पहचान लिया, बेशक उसने अपने रब को पहचान लिया, उसने अपने अल्लाह को पहचान लिया। तो देखें, ये किसी सूरत मुमकिन नहीं कि इंसान ये ख़ुद से पहचान कर ले। क्यों? सैयदना गौस पाक फरमाते हैं कि अगर तू चाहता है कि तू अल्लाह तक पहुँचे तो सबसे पहले अपने कल्ब व बातिन की सफाई कर। वो तू ख़ुद नहीं कर पाएगा, कोई शेख तुझे कराएगा। फिर इल्म मार्फत हासिल कर। इल्म मार्फत क्या होती है? अपनी ज़ात का इल्म, अपने अंदर मौजूद नफ्स व शैतान का इल्म, अपने अंदर मौजूद नफ्स व शैतान के हिजाबात का इल्म, फिर उन हिजाबात से निकलने का इल्म, फिर अल्लाह की ज़ात तक पहुँचने का इल्म, फिर कैफियत व हाल मामलात का इल्म। ये जब तू इल्म मार्फत हासिल कर लेगा फिर तू इन पे अमल कर। फिर अपने अमल के अंदर इखलास पैदा कर और फिर तेरी सच्ची तलब ही तुझे ज़रूर अल्लाह तक ले जाएगी। तो देखें, ये चीज़ें इंसान ख़ुद से कभी भी नहीं कर सकता। आप कोशिश करेंगे भी सही तो नफ्स और शैतान, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। एक आम इंसान जिसका नफ्स अमारा है, वो नफ्स के हाथों ऐसा है जैसे शहबाज के हाथ में या उसके पंजे में चिड़िया का बच्चा। जैसे चिड़िया का बच्चा उसके सामने पर क्या, वो तो हिल नहीं सकेगा, वैसे ही नफ्स अमारा का जो इंसान है वो कभी भी ऐसे मामलात में नहीं जा सकता, वो उसको अपने मामलात में ले जाएगा। तो मोहतरम, ये आज के दौर का जो इतना पुरफितन दौर है, तो इसमें कैसे किसी शेख कामिल व मुकम्मल तक पहुंचा जाए? क्योंकि आज के दौर के अंदर तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो गली गली में जो है वो शेख कामिल व मुकम्मल के बड़े बड़े नामों के साथ टैग लगे हुए आपको नज़र आएंगे। मीरास में आई है इन्हें मसनद इरशाद, ज़ागों के तसरुफ़ में है उकाबों के नशेमन। ज़ाग कहते हैं कव्वे को। कौवा कैसे उकाब के नशेमन पे बैठेगा? तो ये कव्वे भी आज के दौर के अंदर उकाबों के नशेमन के वारिस होने की बात करते हैं। तो ये किसी सूरत मुमकिन नहीं है। आज के दौर के अंदर मैंने ये सुना, कुछ लोगों से जाना कि लोगों को अल्लाह की राह पे ले जाने के लिए भी पैसे तलब करते हैं, हदिये और किस तरह के बहुत से मामलात उनसे मांगे जाते हैं। तो जो फ़कीर होता है, जो दरवेश होता है, वो तो दुनिया से बाहर निकला हुआ होता है, वो तो ज़ाहिद फ़ी दुनिया होता है, दुनिया से बाहर होता है। उसको क्या तलब किसी के पैसों की? अपने मामलात के लिए अगर उसने 1 रुपया किसी से मांगा, वो किसी सूरत फ़कीर नहीं हो सकता। और भी बहुत सारे मार्फत के नाम पे बुज़ुर्गों की बातों से, किताबों से बुज़ुर्गों की बातें लेकर लोगों को ऐसे मामलात में ले जाया जाता है। लोगों की जो उशाक अरवाह होती हैं, जो आशिक अरवाह होती हैं, उनको इस तरीके के मामलात में ले जाए। ऐसे लोग लोगों का वक्त ज़ाया करते हैं। और देखें, जो शख्स ख़ुद अल्लाह की और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तक पहुँचा नहीं और वो दूसरों को उन तक पहुँचाने का दावा करता है, तो वो अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते का सबसे बड़ा हिजाब वो ख़ुद है।
اور اس کو جوتے لگنے چاہیے، اور اس کو یہاں پہ نہ بھی لگے، اس کو بروز محشر ضرور جوتے پڑیں گے۔ کیوں؟ کہ اس نے اشاق ارواح کا ٹائم ضائع کیا۔ اگر وہ کسی کامل سچے اللہ کے پیارے کے ساتھ، کسی کامل ہادی و رہنما کے ساتھ جڑتے تو وہ لوگ اللہ تک پہنچ جاتے، لیکن وہ کسی ایسے کے ساتھ جڑ گئے جس کو خود اللہ کی ذات کی پہچان ہی نہیں، تو وہ دوسروں کو کیسے لے کے جائے گا؟ تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم آپ سے کچھ ایسے معاملات شیئر کریں گے جن کو آپ نے اگر سن لیا نا، اور آپ نے تھوڑا سا ان کے اوپر غور و تدبر کر لیا، تو آپ ضرور در ضرور اللہ والوں کی پہچان کر لیں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کسی نے پوچھا نا کہ حضور بتائیں کہ کون ہوتا ہے سچا رہنما؟ تو آپ نے فرمایا، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ تو انشاءاللہ اللہ نے جو اسرار ہم پہ کھولے ہیں، جو چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عنایت کی ہیں، آج ہم آپ کو وہ بتائیں گے، آج ہم آپ سے وہ شیئر کریں گے جو ہمارے شیخ کے سینہ سے ہم تک پہنچی ہیں۔ آج ہم وہ تمام معلومات آپ تک پہنچا دیں گے۔ آج ہم آپ کو شیخ کامل و مکمل کی 12 نشانیاں بتائیں گے، جن کو آپ نے اگر سمجھ لیا، سن لیا، پہچان لیا، تو کوئی بھی ایسا شخص جو کہ اس راہ میں جھوٹا ہوگا، آپ اس کو 1 سیکنڈ میں پہچان لیں گے کہ اس کے اندر تو یہ خامی ہے، یہ کبھی اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ ان 12 جو خوبیاں ہیں، ان کے معاملات میں آپ نے جب بھی کسی اللہ والے کو دیکھا تو اس کے در پہ جھک جائیں، وہ ضرور در ضرور آپ کو اللہ کی ذات تک لے جائے۔ شیخ کامل و مکمل میں جو پہلی نشانی دیکھنی چاہیے وہ ہے پابند عقیدہ اہل سنت۔ کیا مطلب؟ کیا وہ ایک سنی ہوگا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پابند عقیدہ اہل سنت سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری و باطنی دونوں طرح کی پیروی کر رہا ہوگا۔ وہ حضور کی ظاہراً پیروی میں بھی گم ہوگا، اور حضور کی باطنی جو بھی آپ کے اخلاق تھے، جو آپ کے آداب تھے، جو بھی آپ کے اللہ کے ساتھ معاملات تھے، وہ ان تمام میں گم ہوگا۔ کیونکہ وہ اصل میں اللہ کے دیے ہوئے پیغام پر عمل کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے حبیب، انہیں فرما دیجئے کہ اگر یہ میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی پیروی کریں، پھر میں ان سے محبت کروں گا۔ تو یہ اس بات پر عمل کر رہا ہوتا ہے کہ وہ پابند عقیدہ اہل سنت پر قائم ہوتا ہے، اور وہ صحابہ اکرام کے آداب کو بھی اپنا رہا ہوتا ہے۔ یہ پہلی نشانی شیخ کامل و مکمل کی ہے کہ وہ پابند عقیدہ اہل سنت ہے۔ اس کی جو دوسری نشانی ہے کامل و مکمل شیخ کی، وہ ہے کہ وہ عالم ربانی ہوگا۔ عالم ربانی کیا ہوتا ہے؟ ایسا عالم جو اللہ کی ذات کو جانتا ہو، اللہ کی ذات کو جانتا بھی ہو، پہچانتا بھی ہو، اور لوگوں کو اللہ کی ذات کی طرف بلانا بھی جانتا ہو، لوگوں کو اللہ کی راہ دکھانا بھی جانتا ہو، لوگوں کو اللہ کی راہ پہ چلانا بھی جانتا ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ عالم ربانی ہوتا ہے، وہ عالم ذات ہوتا ہے، اللہ کی ذات کا علم رکھتا ہے۔ تو ایسے شخص کو عالم ربانی کہتے ہیں۔ تو یہ دوسری نشانی بھی ایسے شخص میں ہوگی۔ آپ اس کے پاس جب بھی بیٹھیں گے، وہ آپ کو اللہ کی بات کرے گا، وہ اللہ تک پہنچنے کی بات کرے گا، اللہ کی راہ دکھانے کی بات کرے گا۔ اس کے بعد جو تیسری نشانی شیخ کامل و مکمل میں ہوتی ہے، وہ ہے وہ عادل و متقی ہوگا۔ وہ عادل ہوگا، یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا اس کا مرید آ گیا ہے جو کہ امیر ہے تو اس کے لیے علیحدہ سے معاملات ہوں، ایک غریب آ گیا تو وہ بیچارہ علیحدہ بیٹھا ہو، ایک ہے جو امیر ہے تو اس کے لیے مٹن کڑھائیاں اور یہ بن رہی ہیں، جو غریب ہے تو وہ بیچارہ دال کھا رہا ہے۔ نہیں، اس کے در پہ ہر ایک شخص ایک جیسے عمل کے اندر آئے گا، ہر شخص کے ساتھ ایک ہی عمل ہوگا، ہر شخص کو ایک ہی چیز پیش کی جائے گی۔ اور دوسرا وہ متقی ہوگا، خود بھی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اور آپ کو بھی ڈرانے والا ہوگا۔ اس کے ذات میں اللہ کی ذات کے ساتھ بہت خوبصورت محبت ہوگی جو آپ کو محسوس ہوگی۔
اس کے بعد اس کے اندر جو چوتھی نشانی ہے عامل بالکتاب و السنہ، کہ وہ اللہ کی کتاب کا عامل ہوگا، وہ قرآن کو جانتا ہوگا، وہ صاحب قرآن کا فیض لیے ہوئے ہوگا۔ آپ اس کی محفل میں بیٹھیں گے تو وہ آپ کو قرآن سے باتیں بتائے گا، اور وہ حضور کی حدیثوں سے آپ کو بتائے گا۔ وہ فقط صرف قرآن جانتا ہو اور حدیثیں نہ جانتا ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے، یا وہ حدیثیں جانتا ہو اور قرآن نہ جانتا ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ وہ عامل بالکتاب و السنہ، وہ کتاب کو جانتا بھی ہوگا اور حضور کی حدیثوں کو جانتا بھی ہوگا اور ان کے اوپر عمل پیرا بھی ہوگا، اور آپ کو بھی عمل کی دعوت دے گا۔ یہ اس کی چوتھی نشانی ہے۔ اس کے بعد پانچویں نشانی زاہد فی دنیا، وہ دنیا کو اپنے دل سے باہر نکال چکا ہوگا، اور اس کے اندر یہ صلاحیت ہوگی، اس کی باتوں میں، اس کی محفل میں، اس کی صحبت میں یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ آپ کے دل میں سے بھی دنیا کو نکالنے کا ہنر رکھتا ہوگا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا نا، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، جو تجھے حاضر سے بھی بیزار کر دے، موجود سے بھی بیزار کر دے، ہر چیز تیرے دل میں سے نکال دے۔ یہ اس کی پانچویں نشانی ہے کہ وہ زاہد فی دنیا ہوگا، خود بھی دنیا سے باہر ہوگا، آپ کو بھی باہر نکالنے کا ہنر رکھتا ہوگا۔ چھٹی نشانی جو شیخ مکمل میں ہوتی ہے وہ راغب فی الآخرہ ہوگی، کہ وہ خود بھی اللہ کی ذات کی طرف راغب ہوگا، آخرت کی فکر رکھتا ہوگا، آخرت کے معاملات کو بہتر کرنا جانتا ہوگا، موت کی باتیں کرے گا، موت کو یاد رکھے ہوئے ہوگا، آپ کو بھی موت یاد دلائے گا، آپ کو بھی موت کی خوبصورتی بتائے گا، آپ کو بتائے گا کہ یہ موت کیا خوبصورت معاملہ ہے، موت کتنا خوبصورت پل ہے جو آپ کو آپ کے یار سے ملا دے گی۔ وہ آپ کو آخرت کی طرف راغب کر دے گا، اس دنیا سے آپ کا دل اچاٹ کر دے گا، اور آپ جلدی سے اللہ تک پہنچنے کے معاملات چاہنے لگیں گے۔ اسی پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ موت کے آئینہ میں دکھا کر تجھے رخے دوست، موت کے آئینہ میں دکھا کر تجھے رخے دوست، زندہ رہنا تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، کہ وہی تیرا زمانے کا ہے امام جو کہ تجھے موت کے آئینہ میں رخ دوست دکھا دے، تجھے بتا دے کہ مرنے کے بعد تو نے اپنے یار سے ملنا ہے، اور زندہ رہنا تیرے لیے دشوار کر دے۔ تو یہ اس کی چھٹی نشانی ہوگی کہ وہ راغب فی الآخرہ ہوگا، آخرت کی راغب ہوگا۔ ساتویں نشانی اس کے اندر جو ہوگی شیخ مکمل میں، عمل بالمعروف و نہی عن منکر، کہ وہ کیا کرے گا، وہ اچھائی اور نیکیوں کی دعوت بھی دے گا اور برائیوں سے روکے گا بھی صحیح۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی محفل میں کوئی ایسا اس کا مرید بیٹھا ہے جو برائیوں میں ملوث ہے لیکن ہے بڑا امیر، اس کے لیے بڑے چندے دیتا ہے، بڑے معاملات کرتا ہے، تو اب یہاں پر اس کو اس برائی سے روکنے کا ٹائم آیا تو وہ کوئی اور بات کر دے، نہ نہ نہ، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ اللہ کی ذات کے لیے مسند پہ بیٹھا ہوگا، وہ کسی کو نہیں دیکھے گا، اللہ کے احکامات اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی زد میں جو آئے گا وہ اس کو وہاں پر سے نکالے گا، وہ اس کو بتائے گا کہ یہ کام تیرے لیے اچھا ہے، یہ کام تیرے لیے برا ہے۔ اس کے بعد جو اس کے اندر اگلی خوبی ہے، یہ بڑی خاص خوبیاں اب آ رہی ہیں جو اب آپ کو بتائی جائیں گی، جس کے اوپر پورا غور کریے گا۔ وہ مجذوب سالک سلوک طے کردہ ہوگا، کہ وہ جذبے، یہ اس کی فنا فی شیخ، فنا فی رسول، فنا فی اللہ، بقا بالشیخ، بقا بالرسول، بقا باللہ کی ساری منزلیں وہ طے کر چکا ہوگا، اور وہ عالم امر کو بھی طے کر چکا ہوگا۔ یہ ہوتا ہے مجذوب سالک سلوک طے کردہ۔ اس نے اپنے جذبے کا جو بھی سلوک ہے، جذبہ لیے ہوئے، اس کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ جو میرے پاس ایسا کوئی سالک آ جائے جو مجذوب سالک ہے
تو اس کو میں نے کیسے سلوک طے کرانا ہے۔ اور دوسرا یہ اس کی 8ویں نشانی ہے کہ وہ مجذوب سالک سلوک طے کردہ ہوگا، کہ وہ خود اس چیز کو طے کر چکا ہوگا اور اس کو پتہ بھی ہوگا کہ اگر کل کو کوئی سالک اس کے پاس مجذوب سالک آ جاتا ہے تو اس کو کیسے سلوک طے کرانا ہے۔ میں ابھی یہ مجذوب سالک اور جو اگلے معاملات ہیں ان کو ٹرمز کو میں نہیں کھولوں گا، یہ فقط تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کہ جس شخص میں جذبہ پہلے ہوتا ہے، مجذوب سالک وہ ہوتا ہے جس کے اندر اللہ نے بہت جذبہ رکھا ہوتا ہے، بڑا رونا دھونا، اللہ کے قرب کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس نے کوئی پراپر وے نہیں چلایا ہوتا، جذبہ مل گیا ہوتا ہے لیکن اس نے طے نہیں کیا ہوتا، تو اس کو وہ جانتا ہوگا مجذوب سالک سلوک طے کردہ، وہ اس کو اس راہ پہ چلانا جانتا ہوگا۔ تو یہ اس شیخ کی 8ویں نشانی ہوگی۔ پھر 9ویں نشانی اس کی ہے، وہ سالک مجذوب سلوک طے کردہ ہوگا، وہ ایسے لوگوں کو بھی اللہ کی راہ پہ چلانا جانتا ہوگا جن کے پاس جذبہ کوئی نہیں ہوتا، وہ ان کو اس راہ پہ چلائے گا اور اپنے باطن کے جذبے سے ان کو جذبہ بھی عنایت کرنا جانتا ہوگا۔ تو یہ سالک مجذوب سلوک طے کردہ، یہ اس کی 9ویں نشانی ہے کسی شیخ مکمل کی۔ اس کے بعد جو 10ویں نشانی ہے نا، یہ اگر نہیں ہے تو بے شک پچھلی 9 ہو پڑی کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا جو ہے صاحب شجرہ جو ہے نا، مسلسل ہوگا اس کا، وہ جن لوگوں کے ساتھ جڑا ہوگا، اس نے جس شیخ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوگی، اس کا شیخ، اس کا شیخ، اس کا شیخ، یہ سلسلہ چلتے 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 صحابہ اکرام سے ہوتے ہو حضور تک جانا ضروری ہے۔ اگر اس کے سلسلہ میں کہیں بھی ایک بزرگ بھی جگہ پہ ایسا ہو نا جس کا نہ پتہ ہو کہ یہ کسی سے جڑا تھا یا نہیں، تو وہ کوئی سلسلہ مسلسل نہیں ہے۔ ایسا شیخ جو مسلسل سلسلے سے حضور تک نہ پہنچتا ہو، وہ کسی صورت کسی بھی سالک کو اللہ تک نہیں پہنچا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام کا تمام معاملہ اللہ کی جو معرفت ہے وہ حضور کی مجلس سے ملتی ہے۔ جب تک سالک حضور کی مجلس تک نہیں پہنچے گا، اللہ تک وہ کسی صورت پہنچ نہیں سکتا۔ تو لہٰذا جس شیخ کا آج کل جیسے خود ہی لوگ شیخ بن جاتے ہیں، یہ پیر کا بیٹا ہے، نہ اس نے کسی سے سلوک طے کیا، نہ اس کو کسی نے خلافت دی، یہ خود ہی شیخ ہے، نہیں، یہ کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ صاحب شجرہ مسلسل اس کا نہیں ہے تو ہم کسی صورت وہ بزرگوں کی تعلیمات کو آگے نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اس کی 10ویں نشانی ہے۔ 11ویں نشانی، یہ تو پھر بہت ہی معاملات ایسے ہیں، مرتبہ احسان پر فائز ہوگا۔ مرتبہ احسان پہ بھلا کیسے فائز ہوگا؟ اس کی ذات میں اللہ کی ذات کو وہ ایسے عبادت کرے گا جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے، یا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اس کا قلب نوری اتنا روشن ہوگا کہ وہ مرتبہ احسان پر فائز ہوگا۔ اور اس مرتبہ احسان پہ فائز ہونے کا سالک کو کیسے پتہ چلے گا؟ وہ ایسے پتہ چلے گا کہ جب وہ اس کی محفل میں بیٹھے گا تو اس کی بھی قلب کی آنکھ روشن ہونا شروع ہو جائے گی، اس کو بھی نماز، معاملات، کیفیات میں لذت، سرور آنا شروع ہو جائے گا، اور وہ بھی اپنے قلب کی آنکھ سے اللہ کی ذات کے معاملات کو دیکھنے لگے گا، اور وہ صاحب مشاہدہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ اس کے ایک تو مرتبہ احسان پہ فائز ہو، یہ 11ویں نشانی، اور صاحب مشاہدہ بھی ہو، وہ مشاہدہ رکھتا ہو، اس کی فراست حضور کی اس حدیث مبارکہ کے مطابق ہو کہ مومن کی فراست قلبی سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ وہ یہ جان لے کہ یہ جو سالک میرے پاس آیا ہے اس کی سالکیت کیسے ہے، یہ مجذوب سالک ہے یا سالک مجذوب ہے، یہ موصل مرید ہے یا غیر موصل مرید ہے، اس کا مشرب کیا ہے، کون سے نبی کے زیر قدم میں نے اس کی تربیت کرنی ہے، اور اس کو خود کو بھی اس سے پوچھا جائے کہ بھئی تم خود کس مقام پر ہو اور کس مقام پر سے اپنے سالک کی تربیت کر رہے ہو۔ تو یہ ہوتا ہے مرتبہ احسان پہ فائز شخص، اور وہ صاحب مشاہدہ بھی ہو۔ چلیں، یہ 11 نشانیاں بھی ایک شخص میں ہیں۔ اب اگر 12ویں نشانی نہیں ہے نا، پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ کہ صاحب خلافت ہو، کسی اللہ والے نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے اس کے سر پہ دستار بندی کی ہو اور اس کو کہا ہو، اس کو اجازت دی ہو کہ بھائی تم لوگوں کی تربیت کرو، تم لوگوں کی رہنمائی کرو۔
کسی صورت یہ ممکن نہیں ہے کہ بے شک ایک شخص علم و عرفان کا سمندر لیے ہوئے ہو، بے شک اس کے اندر بہت زیادہ اللہ کے معاملات موزن ہوں، لیکن اگر کسی صاحب وقت ولی نے، اللہ کے نیک بندے نے اس کے سر پہ دستار نہیں رکھی تو وہ کسی صورت کسی بھی شخص کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ تو محترم سالکین حق، تو میں آپ کو دوبارہ سے یہ 12 نشانیاں جلدی سے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پھر سے یہ یاد آ جائیں۔ پابند عقیدہ اہل سنت، عالم ربانی، عادل و متقی، عامل بالکتاب و السنہ، زاہد فی دنیا، راغب فی آخرہ، عمل بالمعروف و نہی عن منکر، مجذوب سالک سلوک طے کردہ، سالک مجذوب سلوک طے کردہ، صاحب شجرہ مسلسل، مرتبہ احسان پہ فائز و مشاہدہ رکھتا ہو، اور صاحب خلافت ہو۔ جس میں یہ 12 نشانیاں دیکھ لیں تو اس کے در پر جھک جائیں اور وہیں سے آپ کو منزل ملے گی۔ اور اگر آپ یہ ساری چیزیں تلاش کرتے ہوئے تھک چکے ہیں تو الحمدللہ ہم ایک ایسے شیخ کے ساتھ جڑے ہیں جن میں الحمدللہ ہم نے یہ ساری چیزیں پائی ہیں۔ آپ کو اگر ہم پر اعتماد ہو، اگر آپ کو لگے کہ یار یہ جو شخص باتیں کر رہا ہے اس کی باتوں میں کہیں کوئی صداقت ہے، آپ کو ہماری ذات میں سے کوئی خلوص محسوس ہو، تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو اپنے شیخ کی بارگاہ تک لے جائیں گے۔ اپنی بات نہیں کر رہے، ہم تو ابھی خود خطا کار ہیں، سیکھ رہے ہیں، ایک ادنا سے مسافر ہیں اس راہ کے۔ ہم آپ کو ان تک لے جائیں گے جنہوں نے ہمارا باطن روشن کیا، جنہوں نے ہمیں ان معاملات میں سے گزارا۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینہ میں دکھا کر تجھے رخ دوست، زندہ رہنا تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سانس چڑھا کے تجھے مثل تلوار کرے، فتنہ ملت ہے ید بیضا امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ تو محترم آپ انشاءاللہ اس راہ پہ آئیں، یہ بہت خوبصورت راہ ہے۔ اگر آپ نے اپنی ذات کی پہچان کر لی، ضرور در ضرور آپ اللہ کی پہچان کر لیں گے۔ جب اللہ کی پہچان کر لیں گے تو آپ جیسا خوبصورت شخص اس دنیا میں نہیں ہوگا، آپ جیسا اعلیٰ روح اس دنیا میں نہیں ہوگی، آپ جیسی روح کی روشنی جس سے دوسری روحیں روشن ہوں گی اور کوئی نہیں ہوگی۔ تو اس راہ پہ چلیں، مالک آپ کو مجھے اس راہ پہ استقامت دے اور ہم سب کو مل کر اس راہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔